बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 23 नवंबर और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया आपके साथ इस ट्रांसमिशन में लाइव इसलिए हैं कि आपको अपडेट दे सकें कि इस वक्त पाकिस्तान में हो क्या रहा है। आपको पता है कि कल एहतजाज की कॉल है, 24 नवंबर है, इमरान खान ने कॉल दे रखी है। और इस दफ़ा मामलात मुख्तलिफ इसलिए हैं कि इस दफ़ा सिर्फ इमरान खान है और अवाम है, बीच में कोई लीडरशिप नहीं है। आपके जो गिले हैं, फलां ने कमज़ोरी दिखा दी, फलां को ये नहीं करना चाहिए था, फलां को मामलात इस तरह से करने चाहिए थे, इस दफ़ा इमरान खान ने वो सब कुछ माइनस कर दिया है। आप हैं और इमरान खान है। अब आपने निकलना है और आपके लीडर ने जो पूरा प्रेशर ले रखे हैं, जेल के अंदर पहले भी हर तरह की कुर्बानी दे रखे हैं। उनकी ख़ानदान की कुर्बानी हो, उनकी बेगम को जिस तरह से जेल में डाला, बहनों को, मतलब कोई कुर्बानी ऐसी रह नहीं गई जो उस शख्स से नहीं ली। पिंजरे में बंद किया, गंदा खाना दिया, हर तरह का जुल्म सितम करके देख लिया, वो नहीं टूटा। और आप भी नहीं टूटे, आपको भी शाबाश बनती है। आपने भी अपने लीडर का साथ नहीं छोड़ा। अगर 77 साल के बाद कोई लीडर खड़ा हुआ है पहली दफ़ा पाकिस्तान में निज़ामुद्दीन और उसके जुल्म के खिलाफ, तो आप भी उसके साथ डट के खड़े हैं, इसलिए शाबाश आपकी भी बनती है। अब टेस्ट जो है आपका लीडर पास कर चुका है, क्योंकि वो नहीं टूटा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये दुश्मन भी कह रहे हैं, जो सियासी मुखालिफ हैं वो भी ये कह रहे हैं। राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट देख लें, किसी की भी स्टेटमेंट देख लें, वो सब कहते हैं कि जिस शान से इमरान खान ने जेल काटी है वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। और रश्क भी करते हैं, नवाज शरीफ हों या आसिफ जरदारी हों या दूसरे लोग हों, वो तमाम रश्क करते हैं कि सियासी मुखालिफ हो तो ऐसा हो, इतने बड़े कद वाला हो। वो अलग बात है कि वो बौने तमाम के तमाम जो हैं वो एहसास कमतरी में हैं, डरे हुए हैं और रिस्क नहीं ले सकते। वरना इमरान खान ने जो बहादुरी की तारीख रकम की है वो हमने फोक टेल्स में तो सुनी थी, दादी और नानी की कहानियों में तो सुनी थी। असल ज़िंदगी में हमने वो सब कुछ नहीं देख रखा। हाँ, हमने हिस्ट्री की कहानियाँ ज़रूर सुन रखी हैं कि फ़लाँ इतना बहादुर था, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया, लेकिन अपनी ज़िंदगियों में पिछले को 50 साल 100 साल में हमें इस तरह का दलेर और बहादुर लीडर जो है वो दुनिया के किसी कोने में नज़र नहीं आया। यही वजह है कि आज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, आलम इस्लाम के तमाम जो मुसलमान हैं वो इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं। वो अपने अपने इलाकों के अंदर जो उनके लीडर हैं उनको वो बौने कहते हैं, अगर आप इंटरनेशनली कहीं उनसे मिले, और वो कहते हैं कि उनका हकीकी लीडर जो है वो इमरान खान ही है। अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, आपको सूरत हाल बताएं कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम क्या है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं हम इस्लामाबाद। और वजह क्या है इस्लामाबाद लेके जाने की, क्योंकि वहाँ पर इस टाइम जो हालात हैं वो इस तरह के बने हुए हैं कि जो जिन्होंने इमरान खान साहब को कैद करना था, मैं चौधरी निज़ामुद्दीन की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा यह था कि हमने इमरान खान को कैद करना है, लेकिन कैद वो अपने आप को खुद कर चुके हैं। मतलब कि जिन लोगों ने इमरान खान को नहीं छोड़ना, उनके नाम पर लकीर लगाई हुई है, उनका कोई नाम टेलीविज़न पर नहीं ले सकता। उनकी अपनी हालत ये है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बना दिया है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो ब्लॉक है। काश मेरी टीम आपको ये दिखा सके, ये जो सामने आपको मंजर नज़र आ रहा है इस टाइम स्क्रीन पर, बल्कि मैं इसे बड़ा करके दिखाता हूँ। ये जो सामने आपको मंजर नज़र आ रहा है ये बुनियादी तौर पर लाहौर का है। और ये मंजर जो लाहौर का है ये आपको ये बताता है, ये ज़रा देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये मैंने खुद को ज़रा छोटा किया है आपको सामने पूरी स्क्रीन रखने के लिए। ये डस्का गुजरांवाला से लेके आप नीचे लाहौर तक के रास्ते देखें, आप दूसरी तरफ सरगोदा तक के रास्ते देखें, अब तीसरी तरफ फैसलाबाद तक के। ये तस्वीर इतनी है, चौथी तरफ का भी आप निकालेंगे तो यही हालात हैं। ये अगर आप देखें तो पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद भी वैसे तो बंद है, बहुत शदीद तरीन तरीके से बंद है, लेकिन जिस तरीके से, वापस ज़रा लाहौर की तस्वीर अभी रखिए, मैं इस्लामाबाद पे बाद में बात करता हूँ। ये ज़रा लाहौर की तस्वीर को आपने गौर से देखना है। कल ही बाजी मरियम कह रही थी कि मुझे पता है पंजाब को कैसे चलाना है, पंजाब की हुकूमत कैसे करनी है और पंजाब को डिफेंड कैसे करना है, ये पता है आपको। लख दी लानत है ऐसी गवर्नेंस के ऊपर, माजरत के साथ, अगर ये गवर्नेंस है आपकी और ये तरीका आपका प्रोटेक्ट करने का। आपने लाहौर को पूरे पंजाब से काट दिया है, पूरे पंजाब को एक दूसरे से काट दिया है, और फिर पूरे पंजाब को इस्लामाबाद से काट दिया है। ये हम नहीं कह रहे, ये गूगल का मैप है।
مین گوگل میپ کیسے جو موومنٹس ہوتی ہیں سیٹلائٹ کے تھرو انہیں پتہ چلتا ہے کہاں کہاں سے کیا بندی کو پی ٹی آئی کا بنایا ہوا میپ نہیں ہے، یہ کسی پاکستانی کا بنایا ہوا میپ نہیں ہے، یہ گوگل کا میپ ہے جو گوگل نے بھی خود نہیں بنایا، ظاہر ہے ٹیکنالوجی کے تھرو جب انہیں موومنٹس وہاں پر جو سیٹلائٹ سے وہ دیکھتے ہیں اسی کو اپنے میپ کے اوپر وہ رکھتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی سڑکیں بند کی جائیں، کوئی رکاوٹیں ہوں، وہاں پر گوگل پھر ایسے ہی آپ کو اس سڑک کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ اب ذرا اسلام آباد کے آپ کو حالات دکھاتے ہیں، اگلی تصویر رکھیے جی۔ اسلام آباد اگر یہ ہمارے جو اسٹوڈیو ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ اسلام آباد کے اندر بھی، راول پنڈی کے اندر بھی یہی حالات ہے۔ یہ اندر بھی بہت کچھ بند ہے، اگر آپ زوم کر کے اندر جائیں گے تو آپ کو اور بھی بہت کچھ جو ہے وہ بند ملے گا وہاں پر، لیکن فی الحال آپ کو جو ہم بڑی مین سڑکیں دکھا رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کی تمام اسلام آباد کے اندر تین ہی راستے ہیں۔ یہ اوپر جو جا رہا ہے آپ کو پہاڑوں کی طرف وہ تو ظاہر ہے بہت چھوٹی سی سڑک ہے، اور اوپر اس کو تو ایک ہی جگہ بند کر کے تو بند کر دیا جاتا ہے، وہ تو ایشو ہی نہیں ہے، ادھر سے ٹریفک آنے کا اتنا کوئی چانس نہیں ہے۔ باقی اسلام آباد میں جو تینوں مین راستے ہیں وہ تینوں کے تینوں ہائی ویز آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں تک اور کس طریقے سے ان کو بلاک کیا ہوا ہے۔ آگے اگر آپ واہ کینٹ جہاں لکھا ہوا ہے، واہ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر اگر آپ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک موٹر وے جو ہے جو ایبٹ آباد کی طرف جا رہی ہے، ہری پور کی طرف، اس کو بھی الگ سے بلاک کیا ہوا ہے۔ دوسری پشاور کی طرف جا رہی ہے، اس کو بھی الگ سے بلاک کیا ہوا ہے۔ تو سب کچھ جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے۔ آپ کو میں نے کچھ ویڈیوز دکھانی ہیں، وہ ذرا آپ نے دیکھنی ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر معاملات اس ٹائم اسلام آباد میں چل کیا رہے ہیں۔ یہ ذرا ایک ویڈیو ذرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس میں آپ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ کس طریقے سے کنٹینر ہی کنٹینر جو ہے وہ پورے اسلام آباد کے اندر یہ جو سڑکیں بند ہیں، روڈز بند ہیں، یہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں پوری ہر جگہ کے اوپر۔ یہ ہر جگہ پر سڑکیں، روڈ، ٹریفک آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسلام آباد کی طرف آنے والے جتنے بھی راستے ہیں وہ جہاں سے بھی ہیں، وہ خیبر پختونخوا سے ہیں، وہ راستے جو ہیں وہ پنجاب سے ہیں، وہ جی ٹی روڈ ہے، وہ موٹر وے ہے، کہیں پر سڑک کھود دی ہے، کہیں پر کنٹینرز کے اندر مٹی ڈال کے کھڑا کر دیا ہے، کہیں پر کچھ کر دیا ہے، کہیں پر کچھ کر دیا، مطلب کہ ہر جگہ پر تمام راستے پورا پاکستان بلاک کر دیا ہے۔ چودھری نظام الدین نے خود اپنے آپ کو جیل میں بند کر لیا ہے، کیونکہ وہ بھی پنڈی میں ہے ظاہر ہے، تو پورا پاکستان جو ہے اس کو جیل بنا دیا ہے، کنٹینروں کی پوری دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ یہ ذرا دیکھیے، یہ دیواروں کی ذرا اونچائی ذرا چیک کیجئے، یہ ذرا چیک کیجئے دیواروں کی اونچائی۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ اتنی تو لاہور کے قلعے کی دیواروں کی اونچائی نہیں ہے، جتنی بڑی بڑی اونچے کنٹینر، 7 8 کنٹینر ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، اتنی بڑی بڑی دیواریں کہ شاید ہواؤں کا رخ بھی موڑ دیا ہے، ہوائیں بھی روک دی ہیں، ہواؤں سے، صداؤں سے، ہر چیز سے چودھری نظام الدین کو خوف آتا ہے۔ چودھری نظام الدین اس طرح سے کانپ رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر۔ آپ کہتے ہیں کہ عوام کی طاقت نہیں ہے، عمران خان کے لیے کوئی نکلتا نہیں ہے، پورے پاکستان کے اندر کنٹینر ختم کر دیے گئے ہیں، مطلب کہ انہیں اتنی بڑی تعداد میں رکھا گیا ہے کہ اب وہ کنٹینر جو ہیں وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو ہر جگہ پر پبلک جو ہے وہ پستی ہوئی نظر آ رہی ہے، کھڑی نظر آ رہی ہے، مجبور نظر آ رہی ہے، راستے روکے ہوئے ہیں، سب جگہوں پر لوگوں کو اسلام آباد آنے سے روکا جا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ذرا دکھائیے جی۔ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے۔ یہ اسلام آباد کے اندر کنٹینر تھے، ان کے اوپر گرین کپڑا ڈال کے انہیں بند کیا جا رہا ہے، ان کو ڈھانپا جا رہا ہے، بند کہہ رہا ہوں، ان کو چھپایا جا رہا ہے۔ اچھا یہ ہو کیا رہا ہے اگر ہم دیکھیں یہ کیوں چھپایا جا رہا ہے، آپ کو اگر ہم بتا دیں، یہ جو گرین اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہے اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو گرین کپڑا ڈال کے، تو ایک تو اس کی خوبصورتی لگے، کیونکہ ظاہر ہے پوری دنیا میں یہ جگ ہسائی ہوگی، ویڈیو بنے گی، نظر آئے گا کنٹینر، تو کنٹینر چھپانا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ ڈی چوک ہے، یہاں ڈپلومیٹس بھی ہیں، فورن میڈیا بھی یہیں سے کراسپونڈنس کرے گا کھڑے ہو کے، یہ پیچھے نظر آئے گا۔ تو یہ ایک تو سب سے بڑا جو انٹرسٹنگ کام ہے وہ یہ اس لیے کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوبصورتی کے لیے اور چھپانے کے لیے، بدصورتی کو چھپانے کے لیے، اپنی اس غلاظت کو چھپانے کے لیے ڈال رہے ہیں۔ ایک اور وجہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں، ابھی ان کی شیطانی کیا ہے یہ تو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے۔ دوسری شیطانی یہ ہے کہ شاید یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو گرین سکرین بنانا ہے۔ عام لوگ جو گھر میں بیٹھے ان کو یہ بتا دیں کہ جب ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اگر آپ کے پیچھے گرین سکرین ہو، مین صرف ایک کلر ہو گرین، تو پھر آپ اس کے اوپر جو مرضی کر لیں، ایڈیٹنگ بہت آسانی سے ہوتی ہے۔ تو یہ بھی وجہ ہے کہ اگر یہ گرین کپڑا ڈالا جا رہا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے
کہ اس کی ایڈیٹنگ کرنی بعد میں شیطانی کرنی ہوگی, کوئی آگ لگی ہوئی دکھانی ہوگی, کوئی اور برا کام دکھانا ہوگا, یہاں پر انتشار دکھانا ہوگا, اور پھر اس بہانے سے پی ٹی آئی کے خلاف کو مقدمہ درج کرنا ہوگا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے ایڈیٹنگ کے لیے, لیکن مجھے زیادہ اس میں توقع یہ ہے کہ یہ اپنا گھنونا چہرہ, اپنا گندا غلیظ چہرہ, یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ دیکھ کے ان کو شرم آ رہی ہے. انہیں پتہ ہے پوری دنیا دیکھے گی, ڈپلومیٹک کمیونٹی دیکھے گی, اس لیے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. آگے ایک ہم آپ کو ایک اور ویڈیو دکھائیں گے کہ اب ہمارے لوگوں نے اس کو کیا کیا ہے. پہلے آپ کو یہ ایک کنٹینر کی پہلے آپ کو دکھا دیں ہم, پھر جانے سے پہلے بتائیں گے یہ جو گرین کپڑا لگا ہے اس کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا ہے. یہ کنٹینر میں آگ لگ گئی ہے اسلام آباد کے اندر, ڈی چوک کے قریب. ہم اگلی ویڈیو پر موو کریں گے. یہ تو ہو گئی, یہ آگ کیسے لگی ہے یہ بعد میں آپ کو بتاتے ہیں. کنٹینر کے اندر یہ ایک فیملی جو ہے اوپر آپ دیکھ سکتے پہلے پہنچ گئی ہے ڈی چوک لاہور سے. یہ فیملی ہے, ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہماری بہن ہے, بھائی ہیں ہمارے, اور یہ ان کا بیٹا بھی ساتھ ہے. بہت آپ لوگوں کو خراج تحسین. ہم یہ ویڈیو زیادہ دیر اس لیے نہیں دکھائیں گے کہ اس میں بچہ ہے, ایکسپوز نہیں آپ کو, بچوں کو ہم آپ کے سامنے کرنا چاہتے, لیکن آپ کو بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ پہلی فیملی ہے جو لاہور سے پہنچی ہے اسلام آباد, اور اسلام آباد میں ڈی چوک پر پہنچی ہے. تو خراج تحسین ایسی تمام فیملیز کو جو خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ اس تمام ظلم کے باوجود نکل کے لاہور پہنچ رہے. ابھی ٹیلی ویژن کی خبر یہ ہے کہ اب سے 1 گھنٹے بعد, جی ہاں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تقریباً 1 گھنٹہ 15 منٹ کے بعد پاکستان کے اندر انٹرنیٹ جو ہے اس کو بند کر دیا جائے گا. جی ہاں آپ درست سن رہے ہیں. اگر میری ٹیم سن رہی ہے اور وہ دکھا سکتی ہے کسی طریقے سے یہ خبر جو ہے, تو ابھی ٹیلی ویژن یہ خبر دے رہا ہے کہ اب سے کوئی 2 گھنٹے کے بعد تمام کے تمام جو انٹرنیٹ ہے پاکستان کے اندر اس کو بند کر دیا جائے گا. یہ خبر ابھی ہمارے سامنے جو ہے وہ آ رہی ہے. ابھی دیکھتے ہیں اور اس میں اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں. لیکن بہرحال یہ جو ان کا پورا پلان ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ کو بند کر دے. یہ تصویر آپ کو دکھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ وہ گرین کپڑا ہے جو انہوں نے لگایا تھا. اب ہو سکتا ہے انہوں نے ایڈیٹنگ کرنی ہو, لیکن اس سے پہلے کہ یہ ایڈیٹنگ کرتے, جو پاکستان کے سوشل میڈیا کے نوجوان ہیں انہوں نے یہ ایڈیٹنگ کر دی ہے. عمران خان کا وہ جو ایک بیان تھا کہ تم بھی بغیرت ہو اور تمہارے ہینڈلرز بھی بغیرت ہیں, یہ انہوں نے میرا خیال پنجاب پولیس کے لیے کہا تھا. اور یہ جو ابھی پاکستان تحریک انصاف سے پیار کرنے والے, عمران خان سے پیار کرنے والے عام پاکستانی ہیں, والنٹیئرز ہیں, انہوں نے یہ انٹرنیٹ پر خود سے ہی ایڈیٹنگ کی ہے. وہی جو گرین اوپر شیٹ لگائی ہے, یہ سنگل شیٹ لگائی تھی تو اس میں سے یہ نظر آ رہے تھے کنٹینر, پھر انہوں نے ڈبل شیٹ کی ہے. یہ بھی آپ کو بتا دیں, نئی شیٹس لے کے آئے. آپ کا پیسہ ہے ٹیکس کا, اجاڑ رہے, تو یہ شیٹیں انہوں نے لگائی ہیں. تو بہرحال یہ سناریو جو ہے وہ وہاں پر اس ٹائم بنا ہوا ہے اسلام آباد کے اندر. اور یہ وہ ہیں جو اسلام آباد کے اس ٹائم اندر کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ماحول آپ کو بتائیں گے. باہر کی تو لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے صورتحال, واک اینڈ سے, یا جو M4 آ رہی ہے وہ, یا دوسری جو مین راستے ہیں اسلام آباد کے وہ. تو اب آپ دوسری سائڈ پہ اسکرین پہ دیکھیں جو ملٹیپل روڈز ہیں اسلام آباد کے اندر وہ کیسے بلاک ہیں. یہ بلاکیڈ آپ کو ہر جگہ پر نظر آ رہی ہے, جہاں جہاں سرخ نشان ہے ان تمام جگہوں پر اسلام آباد کو اندر سے, یہ ان کے اندر کے سیکٹر ہیں اسلام آباد کے, یہاں سے بھی انہیں بلاک کر رکھا ہوا ہے. تو یہ بھی آپ کے سامنے نظر آنے چاہیے. اب ذرا آپ کو لاہور لے کر چلتے ہیں. یہ ذرا لاہور کے حالات دیکھ لیں. یہ رنگ روڈ ہے لاہور کا. کون لوگوں, باجی تو ڈر گئی ہے, بالکل ہی ڈر گئی ہے باجی, تو تھر تھر کانپ رہی ہے بیچاری کو, سمجھ نہیں کیا کروں. یہ آپ سوچئے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی قلعے میں بند ہو گئی ہے باجی. وہ جب فورن انویڈرز آتے تھے نا, تو جیسے قلعے کے اندر, قلعہ بھی ایسے شہر پورے کو قلعہ نہیں, چھوٹے سے علاقے کو ایسے بند کیا جاتا تھا, کسی ایک گھر کو, کسی ایک علاقے کو جو قلعہ ہوتا تھا. یہ تو پورے لاہور بلکہ پنجاب کو قلعہ بنا دیا باجی نے. یہ ڈر کا عالم ہے, یہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں ان کی, جس طریقے سے یہ سارا انتظام ہے. آپ دیکھیے پورا رنگ روڈ جو ہے وہ بند ہے. آپ باہر سے تمام لاہور کو آنے والے تمام راستے بند ہیں. آپ دیکھیں نیچے شیخوپورہ کے حالات دیکھ لیں, اس کے قریب سے گزرنے والی روڈ ایک جگہ بند نہیں ہے. آپ یہ جتنے سرخ نشان ہیں آپ دیکھتے جائیں, اتنی جگہوں پر انہوں نے کہیں کھدائی کی ہے, کہیں بیریئرز لگائے ہوئے ہیں, کہیں کچھ اور کیا ہوا ہے. تو یہ معاملات انہوں نے اس ٹائم کر رکھے. یہ ذرا آپ چکری کے حالات دیکھ لیں.
مطلب اب ہم نے آپ کو اسلام آباد سے تھوڑا باہر نکالا, آپ کو یہ نہ لگے کہ اسلام آباد کے اندر ہی صورتحال صرف کنٹرول کی ہوئی ہے, صرف اسلام آباد کے اندر معاملات بند ہیں. یہ ذرا باہر دیکھیں کیا حالات کیے ہوئے ہیں انہوں نے. یہ باہر چھوٹے چھوٹے گاؤں تک جو موٹر وے کے ساتھ جو کچھ ہے ان کے حالات کیا کیے ہوئے ہیں. یہ گجرانوالہ کو دیکھ لیں, اس کے ارد گرد کے حالات دیکھ لیں, امن آباد وغیرہ جو گجرانوالہ کے ارد گرد کے حالات ہیں, سڑکیں ہیں, یہ اس کے حالات ہیں. مطلب پنجاب کی کوئی جگہ رہ نہیں گئی جس کو انہوں نے بند نہیں کیا. اور آگے ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ گوہر خان اور علی امین گنڈا پور انہوں نے اب ایک نئی سٹیٹمنٹ دی ہے. جو نئی سٹیٹمنٹ دی ہے وہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس دفعہ جو دھرنے سے ریلیٹڈ جو بھی فیصلہ ہے وہ عمران خان نے کرنا ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا. ہم کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے, ہمارے وہ باس ہیں جو انہوں نے حکم کر دیا. اب انہوں نے کہا دھرنا ہونا ہے تو ہونا ہے, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہی بات علی امین گنڈا پور صاحب نے کی ہے کہ اگر آپ نے دھرنے کو ختم کروانا ہے تو جائیں, جا کر عمران خان سے رابطہ کریں, ان سے بات کریں, میں کچھ نہیں کر سکتا. علی امین گنڈا پور اور گوہر خان دونوں کا یہ بیان ہے کہ اس دفعہ جو بھی دھرنے کا فیصلہ ہونا ہے وہ جیل میں بیٹھے عمران خان نے کرنا ہے, ہم نے نہیں کرنا. نہ ہم کوئی کال دے سکتے ہیں, نہ لے سکتے ہیں واپس, نہ نیگوسیشن کر سکتے ہیں. جو کرنا ہے آپ نے جا کے عمران خان کے ساتھ کرنا ہے. ہماری طرف سے آپ کو کھلا جواب ہے. اب اس جواب کے بعد جو حالات بنے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے سارے رکھ دیے ہیں. گجرانوالہ آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ چکری آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ لاہور اور شیخوپورہ آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ اسلام آباد کے اندر کے ماحول اور اسلام آباد کے گرد و نواح کا ماحول رکھا ہے, اور پھر یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں کنٹینرز کے ساتھ وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. تو یہ شخص جو جیل کے اندر بیٹھا ہے, کسی نے کیا خوبصورت لکھا ہے کہ یہ واحد ٹھیکیدار ہے جو جیل کے اندر سے بیٹھا پاکستان پورے کی سڑکیں مرمت کروا رہا ہے. کل نوٹیفیکیشن تھا نا کہ پورے پاکستان کی سڑکیں مرمت ہو رہی ہیں, تو ایسے کیا کمال کا ٹھیکیدار ہے, جیل کے اندر بیٹھا واقعی عوام کا ٹھیکیدار ہے, یہ پاکستان کا ٹھیکیدار ہے, اسی کے پاس ٹھیکہ ہے پاکستان کا. ایک آواز دی ہے اس شخص نے, صرف ایک آواز. تو آپ خود دیکھیے کہ معاملات کس طرف نکل گئے ہیں کہ آج ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اب معاملات کو جو ہے وہ ہینڈل کیسے کرنا ہے. اچھا, یہ جو کنٹینروں کے اندر آگ لگ رہی ہے نا, یہ اس کو میں صرف اور صرف آپ کو ایک بات بتا دوں تاکہ آپ کو جمع خاطر رہے یہ ساری کی ساری بات. یہ جو کنٹینروں کے اندر آگ ہے نا, یہ جو موجودہ آئی جی ہیں ان کو خاص لایا گیا تھا, ان کو خاص لایا گیا تھا جب یہ انہیں فیصل آباد سے خاص لایا تھا, اور ان کو لایا اس لیے گیا تھا کہ ان کو بیسیکلی 9 مئی کا جو سارا واقعہ تھا وہ کرنا تھا, اور اس واقعے کو کرنے کے لیے ان کو خاص طریقے سے لایا گیا تھا. اور ابھی اسلام آباد کے اندر بھی یہ وہی کام ہمیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیوں نظر آ رہے ہیں یہ ہمیں وہی کام کرتے ہوئے؟ یہ نظر ہمیں اس لیے آ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آگ لگ رہی ہے, جو کنٹینرز ہیں ان کے اندر آگ لگ رہی ہے, جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوٹ مار جو ہے یہ شاید ان کنٹینرز کے اندر سامان ہوگا جس کی لوٹ مار کر لی ہے, پولیس نے کی ہوگی, اسی آئی جی کی پوری ٹیم نے کی ہوگی, اور اس کے بعد کنٹینرز کو آگ لگا دی. ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ ان کنٹینرز کو شاید اس لیے آگ لگائی گئی ہے کہ یہ کنٹینرز جو ہیں یہ جس بھی وجہ سے شاید ویلڈنگ کر رہے ہوں, شاید کچھ اور کر رہے ہوں, تو ان کنٹینرز کو اس لیے وہاں پر آگ لگ گئی ہو. لیکن یہ اب ڈی چوک کے معاملات ہیں یا اسلام آباد کے معاملات ہیں, وہاں کنٹینرز کے اندر جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے. آپ کو ایک اور چیز دکھانی ہے, پھر میں کوشش کروں گا میری ٹیم اگر ایک ویڈیو دکھا سکے, وہ ویڈیو اس لیے دکھا سکے میری ٹیم کہ اگر ایک اگر ویڈیو میری ٹیم دکھا سکے, میرا خیال ہے وہ مشکل ہے, ہمارا کوئی تھوڑا سا رابطے کا کوئی کمی ہو رہی ہے آج, اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر میری ٹیم جو ہے وہ ویڈیو لا سکتی ہے. وہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھانی تھی جو میں نے 2023 میں بات چیت کی تھی جنرل باجوہ کے بارے میں, اور ان کا جو پورے کا پورا سیناریو تھا اس کے بارے میں نے 2023 میں ایک بات کی تھی, اور وہ میرا دل تھا کہ میں آپ کو سنوا سکتا. لیکن اس سے پہلے آپ کو صرف میں نے یہ بتانا تھا کہ جو پارا چنار ہے اس کے حالات اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں, اور وہاں پر آج علی امین گنڈا پور کی طرف سے جو ایک کمیٹی بھیجی گئی تھی کہ وہ وہاں پر جا کر جائزہ لے حالات کا, وہاں پر حالات کا جائزہ لے گی جب, تو یہ میں پہلے آپ کو ویڈیو سنوا دوں
جو بشرا بی بی نے بیان کیا اور سارے کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، یہ آپ کو ویڈیو میں دکھا دوں، اور یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی کہ میں نے یہ 2023 کی جولائی میں ڈیلس ٹیکسس میں تقریر کی تھی، آپ نے یہ سننی ہے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے ہم یہ آپ کو بہت پہلے سے بتا رہے تھے کہ یہ سارے جھوٹ جنرل باجوہ خود گھڑتے تھے. یہ وہاں سے فون آ گیا، وہاں سے آ گیا، کہیں سے فون آتا ہے. جنرل باجوہ جنرل کو باجوہ یہ عمران سب خان کرتے کی تھے. یہ اردو سنیے. بولنے پر بہت نفرت ہے. اردو میں بات کروں گا کیونکہ جنرل باجوہ کو عمران خان کی اردو بولنے پر بہت نفرت تھی. نہ صرف جنرل باجوہ کو بلکہ ان کی جو بیگم ہے وہ ہماری بہن ہیں، ہماری باجی ہیں جنرل باجوہ صاحب کی. ہم ہر ایک کی عورتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو ہماری باجی ہیں، بہن ہیں، انہیں بھی عمران خان صاحب کے شلوار قمیض باہر پہننے پہ اور اردو بولنے سے بہت چڑ تھی. میں آپ سے بات شروع کرتا ہوں. یہ آپ نے سن لیجی. اب جو بشرا بی بی کے پورے بیان کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، وہ اب آپ کے سامنے آ گئی ہے بات کہ ہم آپ کو یہ پہلے دن سے بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں، جو جنرل باجوہ تھے خصوصی طور پر، وہ کس طریقے سے جھوٹ بنتے تھے کہ فلاں نے فون کر دیا، اور امریکہ جا کے عمران خان کے بارے میں جھوٹ، روس کے بارے میں جھوٹ، اور پاکستان میں کبھی کسی ملک کے بارے میں جھوٹ، کبھی کسی ملک فلاں کا فون آ گیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، صحافیوں کو کوئی اور جھوٹ، عمران خان کو کوئی اور جھوٹ. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں نے یہ 2023 کی جولائی میں، آپ خود سوچ لیجئے کہ اب 1.25 سال 1.5 سال اس بات کو ہونے والا ہے، تب یہ بتایا تھا کہ جنرل باجوہ کو یہ ساری تکلیفیں تھیں. انہیں شلوار قمیض پہننے سے بھی تکلیف تھی، انہیں مذہبی عمران خان کے جو عقائد تھے ان سے بھی تکلیف تھی، انہیں عمران خان کی اردو بولنے سے بھی تکلیف تھی. تو یہ تمام باتیں صبح کے ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس طریقے سے بشرا بی بی کے اوپر نئے مقدمات درج کیے گئے ہیں. فی الحال میں واپس جانا چاہتا ہوں، وہ جو تمام چیزیں آپ کو میں نے بتانی تھی، جو اس وقت پارا چنار سے ریلیٹڈ جو میں نے آپ کے سامنے خبر رکھنی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ پارا چنار میں حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہوئے ہیں. وہاں پر وزیر اعلیٰ کے پی کی ہدایت پر جو پارا چنار وزراء گئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لا منسٹر، ان کے ہیلی کاپٹر پر بھی وہاں فائرنگ ہوئی ہے. تو حالات آپ خود سوچ لیں کہ وہاں پر سینئر ترین آفیسرز کا ڈیلیگیشن گیا اور ان کے اوپر بھی وہاں پر فائرنگ ہوئی ہے. اور وہاں پر پہلے بھی، یہ پہلی دفعہ نہیں، اتنی قتل و غارت بہت دیر سے چل رہی ہے. اب جو وہاں کے لوکل عمائدین ہیں، یا کل ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں جو ارشاد حسین صاحب تھے، سابق آئی جی یا شاید ڈی آئی جی رہے ہیں وہاں پر، ان کا بیان جو تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ سیکیورٹی ایجنسیز کے اما پر ہوا ہے اور انہوں نے پروٹیکشن نہیں دی جو وعدہ کیا تھا. اور لگ رہا ہے کہ جو رسپانس ہے اس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے خود کروایا ہے. ان کے اس بیان کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. اور یہ پہلی دفعہ قتل و غارت نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی، ابھی چند مہینے پہلے بھی وہاں پر کوئی 40 کے 45 لوگوں کو جو ہے وہ قتل یا شہید کر دیا گیا تھا. تو ان تمام معاملات کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر قتل و غارت کا بازار گرم ہے، ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. دوسری طرف میں واپس آتا ہوں، آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ جس قدر انہوں نے فراڈ کیا ہے، دوبارہ جیسے ملکی جو سیکیورٹی ہے اس کو بھی بھیج دیا جاتا. اب نیکٹا نے نئی وارننگ جاری کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے احتجاج پر شدید ترین خطرہ ہے جو دہشت گردی ہے اس کا. تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ اگر یہ جھوٹے دہشت گردی کے پروانے نکال سکتے ہیں صرف اس لیے کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے ختم کروانا ہے، اور پورے ملک کو میں نے آپ کو دکھا دیا کیسے کنٹینرستان بنایا گیا ہے، اور پورے کا پورا پلان ہے کہ انہوں نے آج رات 12 بجے انٹرنیٹ بند کرنا ہے بہت ساری جگہوں پر، ٹیلی فون بھی شاید بند کریں. تو آپ خود ان کی ذہنی حالت دیکھ لیں. ایک طرف یہ بڑی دلیری کی باتیں کرتے ہیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے پاکستان کے اندر. آپ خود سوچ لیں کہ انہوں نے کون سی انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. میں آپ کے ساتھ جڑا رہوں گا. یہ ضروری نہیں، ہم نارملی 2 ویلاگ کر رہے تھے، اب ہمیں شاید 3 یا 4 ویلاگ بھی کرنے پڑے. میں آپ کے ساتھ جڑا رہوں گا، آپ کو بتاتا رہوں گا جو بھی سچویشن ہوگی. مجھے لائیو آنا پڑا، مجھے دوسری سیناریوز کے ساتھ آپ سے بات کرنا پڑا، کسی بھی طریقے سے آپ تک انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی پہنچتا رہوں. آپ کو جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ بتاتا رہوں. ابھی کی ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ عمران خان نے احتجاج کیا تھا پاکستان کو چوک کرنے کے لیے،
تاکہ ایک پورا میسج جائے پوری دنیا میں کہ پاکستانی قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے خود ہی پورے کا پورا پاکستان جو ہے وہ بلاک کر دیا ہے, چوک کر دیا ہے. احتجاج کامیاب ترین جا رہا ہے, آپ جیت رہے ہیں. آپ نے ابھی احتجاج شروع نہیں کیا تو آپ کامیاب ہو گئے. سوچیں آپ بڑے نمبر میں باہر نکل آئیں گے تو کیا ہوگا. حوصلہ نہیں ہارنا, آپ کا لیڈر نہیں گھبرایا, آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور باہر نکلنا ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.